अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में सूरह फातिहा के ट्रांसलेशन और इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, सूरह फातिहा एक ऐसी सूरत है जिसको हम हर नमाज की हर रकात में पढ़ते ही हैं और इसके बग़ैर नमाज का तसव्वुर ही नहीं होता। लेकिन क्या हम सूरह फातिहा के मतलब और उसके ट्रांसलेशन और उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में जानते हैं कि नहीं? आज हम इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस की इस मुक़द्दस सूरह यानी सूरह फातिहा में हमसे क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम की तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए ही है जो तमाम जहानों की परवरिश फरमाने वाला है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अर्रहमानिर रहीम, निहायत मेहरबान, बहुत रहम फरमाने वाला है। मालिके यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का तन्हा मालिक है, यानी क़यामत के दिन का तन्हा मालिक है। आगे अल्लाह ने फरमाया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों का नहीं जिन पर गज़ब किया गया और ना ही गुमराहों का रास्ता। हज़रात मोहतरम, ये तो कुरान मुक़द्दस के इस मुक़द्दस सूरह यानी सूरह फातिहा का ट्रांसलेशन है। अब हम इंशाअल्लाह इसके एक्सप्लेनेशन और इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह ने इस सूरत में हमसे क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, सबसे पहली बात तो ये कि इस सूरत की बहुत ज़्यादा फजीलत है। हर मर्ज़ के लिए और बहुत सारे कामों के लिए ये सूरत लोग ज़िक्र करते हैं और इससे वो फ़यूज़ व बरक़ात इसका हासिल करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें फ़रमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहान का परवरदिगार है। हज़रात मोहतरम, इस आयत में हम्द, अल्लाह, रब और आलमीन चार लफ्ज़ इसमें हैं, लेकिन इन चारों लफ्ज़ का मतलब क्या होता है वो आप समझे। हर लफ्ज़ अपने आप में बेपनाह मानी और मतालिब रखते हैं। पहला है हम्द। ये लफ्ज़ हम्द जो है ये लफ्ज़ ख़ास खुदा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम्द मतलब होता है तारीफ़, लेकिन ये हम्द हर एक के लिए नहीं होता कि हम्द रसूल या हम्द गौस पाक, ये नहीं हम कह सकते। हम्द जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए ही इस्तेमाल होता है। अगर हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हम्द नहीं बल्कि मदह इसका लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। हम्द और मदह दोनों का मतलब तारीफ़ ही है, लेकिन हम्द अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है और मदह जो है ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो अब ये इसका मतलब समझें आप, ये सिर्फ़ अल्लाह के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है और हम्द से मुराद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ है। मुफस्सिरीन इज़ाम का कहना है कि अच्छी खूबियों पर तारीफ़ करना, ख्वाह नेमत के बदले हो या नेमत के बग़ैर, ये हम्द कहलाता है। हज़रात मोहतरम, इससे ये मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ हर हाल में करना चाहिए और ख्वाह वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमत दे या ना दे। कभी अल्लाह दे कर आज़माता है नेमतें, कभी छीन कर आज़माता है और नेमतें उन्हीं से छीनता है जो अल्लाह की नाशुक्री करते हैं, या तो नेमतें कभी कभी उनसे भी ले लेता है जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनकी आजमाइश के लिए। जैसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से बेशुमार नेमतें देकर उनसे ले ली
ان کی آزمائش اور ان کے امتحان کے لیے۔ حضرات محترم، اسی طرح یہ لفظ حمد جو ہے، اللہ رب العزت نعمتیں جو ہے وہ دے کر بھی آزماتا ہے اور نعمتیں لے کر بھی۔ یہی کمال بندگی ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ رب العزت کی تعریف کرے۔ ویسے دنیا میں جس چیز کو دیکھیے سب میں نعمت خداوندی کے جلوے نظر آئیں گے۔ جیسے اگر کوئی شخص بظاہر کسی پھول کی خوشبو کی تعریف کرتا ہے یا کسی عالم کی تعریف کرتا ہے تو حقیقت میں اللہ رب العزت کی ہی یہ تعریف ہے، کیونکہ پھول کے اندر جو خوشبو اور عالم کے اندر جو علم ہے وہ اللہ رب العزت کی ہی عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح اس بات سے کیسے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ رب العزت ہے اور اسی کے فضل و احسان سے دنیا کی تمام کے تمام اشیاء معمور ہیں۔ حضرات محترم، کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی تعریف کے کچھ مخصوص اوقات ہوتے ہیں، یعنی کسی خاص وقت میں ہی ہم اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، جبکہ یہ زندگی کے ہر لمحے میں کیا ہر وقت آپ جب چاہیں آپ اپنے رب کو یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں، صبح و شام اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جب چاہیں اللہ رب العزت کی حمد بیان کر سکتے ہیں آپ۔ اب دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے اللہ، الحمدللہ۔ حمد کے بارے میں آپ نے سمجھا، اب اللہ کے بارے میں آپ جانیں۔ اللہ کا مطلب اور اللہ کا مفہوم کیا ہے آخر؟ اللہ، لفظ اللہ جو ہے یہ اس ذات کے لیے خاص ہے جس نے تمام جہانوں کو پیدا فرمایا۔ یہ لفظ تمام صفات و کمالات کا جامع ہے۔ علماء کے نزدیک اس کا مطلب ہے سب سے اعلیٰ و ارفع، اور یہ سچائی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے بڑا کوئی نہیں ہے، نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی اس کے کوئی جوڑ اور برابر کا اس کے کوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام میں فرمایا، اس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اسے ہر طرح، یعنی یہ عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ اس کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اسے ہر طرح کی قدرت حاصل ہے، وہ جو چاہے کرے، مختار ہے، مگر یہ یاد رہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہوتے ہوئے بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کو ستاتا نہیں ہے اور نہ کسی کا حق مارتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اگر پریشان ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے تم کو اس پریشانی میں ڈالا، بلکہ تمہارے کرتوتوں کے وجہ سے اللہ رب العزت نے تم کو عذاب میں گرفتار کیا، اور اس وقت تم جو پریشان ہو وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تم پریشان ہو۔ اس کے بعد جو تیسرا لفظ ہے وہ ہے رب۔ رب کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ سمجھے۔ رب کا لغوی معنی ہے مالک، پالنے والا، لیکن اس سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے، کیونکہ یہی ذات حقیقت میں تمام مخلوقات کا پالنہار ہے۔ کائنات میں جو بھی ہے، خواہ وہ اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، ہر ایک کو رزق دینے والا، ہر ایک کو روزی دینے والا، ہر ایک کو پالنے والا ہمارا رب ہے، ہر ایک کا وہ پالنہار ہے۔ لیکن معمہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اپنے مالک کے بندے ہیں اور دوسری طرف اپنے مالک کے حکم کی ہم نافرمانی بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ آخر یہ کیسی بندگی ہے؟ حضرات محترم، اس کے بعد جو ایک لفظ ہے وہ ہے عالمین۔ عالمین کا آخر کیا مطلب ہے؟ عالمین جو ہے یہ عالم کی جمع ہے۔ اب عالم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سمجھے آپ۔ عالم جو ہے ایک معنی اس کا دنیا ہے، جبکہ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ عالمین کا مطلب ہے تمام مخلوق۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے بے شمار عالم پیدا فرمائے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے 10,000 سے زیادہ عالم پیدا فرمائے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 18,000 عالم پیدا فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 40,000 عالم پیدا فرمائے، جو مشرق سے مغرب تک وسیع و عریض ہے۔ اسی طرح حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی ادام اللہ ذلہ علینا، جو کہ ایک عالمی اسکالر ہیں اور ایک ورلڈ لیول پر دعوت و تبلیغ کا کام وہ انجام دے رہے ہیں، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ 18,000 عالم ہیں اور 1,000 مخلوق ہے،
یہ فرمان ان کا ہے، اور اس کے بعد مزید وہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات کو چلانے والا ہمارا رب ہے جو سب کی پرورش کر رہا ہے، سب کی پرورش کر کے ان کو پال رہا ہے۔ حضرات محترم حضرت ابو العالیہ سے مروی ہے کہ جن ایک عالم ہے، انسان ایک عالم ہے، زمین کے 4 زاویے ہیں اور ہر زاویے میں 1500 عالم ہیں۔ اب سمجھیں آپ کے عالم کتنے زیادہ ہیں۔ ان تمام باتوں سے قطع نظر اللہ رب العزت نے جتنے بھی عالم پیدا فرمائے ہیں وہ تمام عالم عالمین کے دائرے میں شامل ہیں، جن کا اندازہ لگانا ایک بندے کی بس میں نہیں ہے۔ ایک ماضی قریب کے ایک بہت بڑے عالم دین، اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہوں نے بہت ساری علمی خدمات انجام دی، جن کا نام حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ وہ اللہ کے سوا ہر موجود عالم ہے، وہ یہ لکھتے ہیں، اور ہر مخلوق عالم میں شامل ہے۔ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب فرعون نے کہا رب العالمین کیا ہے، موسیٰ نے کہا وہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ حضرات محترم اس آیت میں تمام آسمان و زمین اور ان کے درمیان ہر چیز عالم ہے، جس کی جمع عالمین ہے۔ ان تمام تشریحات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حمد صرف خدا تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات و صفات سب سے اعلیٰ و ارفع ہے اور سارے جہانوں کا مالک ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کسی کی بھی تعریف ان 4 اسباب کے بنا پر ہی کی جاتی ہے۔ پہلی تو یہ کہ وہ اپنی ذات و صفات میں کامل اور اکمل ہو اور ہر عیب سے پاک ہو۔ دوسرا اس کے احسانات بے شمار ہوں۔ تیسرا مستقبل میں بھی اس کے احسان کی امید ہو۔ چوتھا دل میں اس کے غیظ و غضب کا خوف ہو۔ اور یہ 4 صفاتیں اللہ رب العزت کی ذات کو ہی زیب دیتی ہے۔ اللہ رب العزت خود ہی فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، گویا اللہ اپنی ذات و صفات میں کامل و اکمل ہے۔ آگے فرمایا الرحمن الرحیم، بندوں پر اللہ کا بے شمار احسان ہے کہ انہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کی، اور مستقبل میں بھی زندگی سے لے کر آخرت تک بندے اللہ تعالیٰ کے احسانات کے امیدوار ہیں۔ آگے اللہ نے کہا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ سزا و جزا کا تنہا مالک ہے، جسے چاہے گا عذاب دے گا، جسے چاہے گا بخش دے گا۔ اس لیے اگر تعریف کا حقدار کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور وہ تمام جہانوں کا مالک اور پالنہار ہے۔ حضرات محترم یہ سورہ فاتحہ کا چند لفظوں میں ٹرانسلیشن اور اس کا ایکسپلینیشن اور اس کی تفہیم تھی کہ آخر سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ حضرات محترم انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ آخر جنت میں وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں کبھی نہیں جائیں گے۔ حضرات محترم ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں احباب تک بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔